बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनामा जेआईटी, नून लीगी बयानात, मामला गरम, अदलिया बरहम और रहमान मलिक की पेशी क्या रंग लाएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये पाकिस्तानी बड़े लड़ैया, इनकी सही न जाए मार, जंतर मंतर जादू टोने उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, दर्द थमा ना आंसू रुके, पाकिस्तान ने वो सितम किया। अनप्रेडिक्टेबल के नाम से मशहूर टीम ने फिर एक गैर यकीनी काम करके दिखाया, हार के मुंह से जीत को खींच लिया, दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया, भारतीयों को परेशान कर दिया। लोग जो सोचते हैं वो हमने करके दिखाया। सरफराज की क़यादत में दुनिया क्रिकेट की सरफराजी पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तानी टीम ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया, उम्मीदों को खाक में मिला दिया और अब तो ये बात पूरा भारत जान गया है कि मौका किसी का नहीं होता, मौका सिर्फ उसका होता है जो मौके का सही इस्तेमाल करता है। खुशफहमी में, घमंड में और गुरूर में रहोगे तो मौका नहीं, मौके पर धोखा मिलेगा। इसलिए रोना धोना बंद करो, शोर मचाना बंद करो। अब खेल खत्म हो चुका, अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी, अब हम चैंपियंस हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि यह हफ्ता बड़ा ही हंगामा खेज है। एक तरफ सनसनी खेज क्रिकेट थी तो दूसरी तरफ तेज रफ्तारी से दौड़ती पैनामा केस की तह तक पहुंचने की कोशिशें करती जानिबदारी, इंतकामी कार्रवाई के इल्जामात सहती, लेकिन किसी की कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं मानती जेआईटी है, जिसके सामने पेशियां हो रही हैं, हाजिरियां लग रही हैं, रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं, जबकि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही पैनामा केस में सरफराजी के दावे कर रहे हैं। कप्तान कहते हैं कि खेल खत्म, शरीफ खानदान के पास अब मनी ट्रेल के नाम पर देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि नून लीग के ख्याल में खेल अभी बाकी है। वो ना सिर्फ जेआईटी बल्कि पैनामा केस से भी निकल जाएंगे, बल्कि आइंदा इलेक्शन के अवामी जेआईटी के जरिए एक बार फिर हुकूमत बनाएंगे। सवाल ये है कि शरीफ खानदान की, नून लीग की इन उम्मीदों की बुनियाद क्या है? क्या उन्होंने जेआईटी को मनी ट्रेल देकर अपनी अमानत और सदाकत साबित कर दी है, या फिर किसी मुआवजे की तवक्को कर रहे हैं जो उन्हें जेआईटी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और अवाम के सामने सरफराज कर देगी? इसी तमाम सूरत हाल पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान, MQM पाकिस्तान से सेनेटर मियां अतीक और PMLN से डॉक्टर रमेश कुमार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा रमेश कुमार साहब, आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले नबील गबोल साहब से शुरू करते हैं। नबील गबोल साहब, आज रहमान मलिक साहब जेआईटी में पेश हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से वो बहुत अहम हैं, बहुत बाखबर हैं और वो खुद भी यही दावा कर रहे हैं। आपके ख्याल में उनकी जो ये पेशी है, इससे शरीफ फैमिली के लिए कुछ मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा? रहमान मलिक जहाँ पेश होते हैं ना, वहाँ पर जो है ना मुश्किलात पैदा कर देते हैं। मतलब जिसके खिलाफ पेश होते हैं, जिस तरीके से मैं आपको मिसाल दूँ, 1990s में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काफ़ी एविडेंस और काफ़ी ऐसी चीज़ें वो आवाम के सामने लेकर आए थे जो किसी के पास नहीं थे। तो इस दफ़ा भी रहमान मलिक साहब के पास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको इस जेआईटी के अंदर और इस पनामा केस के अंदर काफी धचका लगेगा। तो रहमान मलिक किसी पर्पस के साथ और विद एविडेंस पहुंचे हैं जेआईटी में। ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन रहमान मलिक ही कह रहे हैं कि जमहूरियत, ये मिसाक जमहूरियत का उन पर कोई दबाव नहीं है और मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कोई मुकमुका नहीं है। तो गबोल साहब, क्या इस सूरत हाल पर, इस मरहले पर हम इस बात के ऊपर यकीन कर लें? और गबोल साहब, क्या हम इस बात के ऊपर भी यकीन कर लें कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के किसी काम नहीं आएगी, ना मफाहिमत के नाम पे, ना मसलहत के नाम पर, ना जमहूरियत के नाम पर?
پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے صرف ایک چیز پہ کام آئے گی کہ اگر کوئی غیر جمہوری کام ہو رہا ہو اور اگر کوئی غیر جمہوری عمل شروع ہو چکا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے علاوہ نواز شریف کو اب بالکل مدد نہیں کرے گی. اور میں یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے نواز شریف کو 5 سال مکمل کرنے کے لیے بہت تعاون کیا تھا شروع میں، لیکن اب نہیں کر رہی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھنے لگے ہیں اور ان کے جس طریقے کے جو فیصلے ہیں. چلیں یہ علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب شاید نہیں کریں گے، وہ یقین کر رہے ہیں آپ کی بات پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سدھر گئے ہیں شاید، تو یقین کرنے کے لیے وہ تیار ہیں سر. لیکن ایک اور بات بتا دیں کہ اب JIT نے اپنی تیسری رپورٹ پیش کر دی ہے اور چوتھی اور آخری جو ہے اس مرحلے پر کام جاری ہے. گبول صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ چانسز ہیں کہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی اسی طریقے سے اس کیس سے اس مشکل سے بچ جائیں جیسے کہ نون لیگ چاہ رہی ہے، یعنی کہ کلیئر ہو جائے؟ چونکہ ایاز صادق تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پینما سے بھی نکلیں گے، ہم JIT سے بھی نکلیں گے، ہم الیکشن بھی جیتیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے ایاز صادق اسپیکر کو کہ وہ اپنی حکومت یا کسی پارٹی کے سربراہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جمشید دستی ہے جو کہ جیل میں پڑا ہے، اس کو جو وہ بھی ایک MNA ہے اس کو وہ پیش نہیں کر رہا ہے. تو اس کی طرف سے یہ بیان نہیں آنا چاہیے. اسپیکر جو ہے امپارشل ہوتا ہے، میں بھی اسپیکر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے تو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے MQM کے لوگوں کے حوالے سے. تو دوسری بات یہ JIT نے آج جو رپورٹ دی ہے اس میں صاف انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ حکومت نے بالکل ہم سے اب تک تعاون نہیں کیا. تقریباً 45 دن گزر گئے اور 15 دن اور رہ گیا ہے. تو فیصلہ جو آنے والا ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے. لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر ہمار رمیش نے جو بات کی، ابھی وہ کریں گے بات، ابھی میں ان سے کرتی ہوں رمیش کمار سے آف ایئر بات جو کی تھی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے کچھ اور ہے، تو میرے خیال میں کہ وہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک، رمیش کمار صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دیں کہ رحمان ملک پیش بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈاکیومنٹس بھی پیش کر دیے ہیں، تو کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کو اس حوالے سے؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے. آپ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن میں ڈروں گا نہیں، جو حقائق ہیں انہیں ظاہر کروں گا. کچھ لوگوں کو ایسے ہی اسٹیٹمنٹس دینا، میڈیا کی زینت بنانا، یہ ان کا کسی کا شوق ہوتا ہے. 5 سال رحمان ملک کے نیچے یہ FIA وغیرہ سب کچھ تھی، اگر ان کے پاس ایسے ایویڈنس تھے تو 5 سال میں بہت کچھ کر سکتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA کی حیثیت سے ہی پیش ہو رہا ہوں میں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اگر پیش ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، ہمیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے. یہ میڈیا کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینا، مگر مجھے تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ کوئی دھمکی نہیں. دھمکی یہ دیکھو، ایک تو ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ ساری چیزیں پرسیپشن کے اوپر چلتی ہے. چاہے JIT ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو، جہاں پہ بھی JIT بھی کہتی ہے کہ یہ ٹیمپرنگ ہے، اس کا پروف نہیں ہے. اور رحمان ملک بھی کہیں کہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی ہے. نہیں خرید رہے ہیں، نہیں کوئی کسی کو دھمکی دے رہے ہیں. ہم ایک ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم کوئی جنات نہیں ہے، فوج نہیں ہے کہ اس طریقے سے دھمکی اور ڈنڈے کے طور کے ہم کام چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں، اور دوسری جو بات کی نبیل گبول صاحب نے جمہوریت کے حوالے سے، جمہوریت کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہیں کسی اداروں کے ٹکرا ہوا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں ہم خود گئے تھے کہ سپریم کورٹ بالکل اس چیز کو دیکھے. نہیں، سپریم کورٹ میں ہم خود گئے. دیکھو یہ بات مانے آپ کے پہلے دن 400 نام تھے، پرائم منسٹر خود نے 450 پرائم منسٹر خود نے سپریم کورٹ کو لکھا کہ آپ اس کو دیکھو. TORs بعد میں بھی آپ کو اگر کوئی فیصلہ دیں. یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہیں. آج ایک بات جو مسلم لیگ نون اب یہ کہہ رہی ہے کہ جو NRO زدہ لوگ ہیں، NRO زدہ سینیٹر اب JIT میں گواہیاں دے رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ کوئی NRO زدہ شخص جو ہے وہ JIT میں گواہی نہیں دے سکتا، یا NRO زدہ شخص کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس بات کی بہت آپ کی اپنی پارٹی میں کتنے مجھے یہ بتائیں پارس، آج اگر کوئی فیصلہ ہو، آدمی جو سامنے وٹنس یا ایویڈنس ہو کے جا رہا ہے، آیا وہ خود کتنا کریڈیبل ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی بالکل کوسچن مارک ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹے سا فیصلہ ہو، چاہے بڑا فیصلہ ہو، چاہے ایویڈنس ہو، جس بات کی ایک کمنٹمنٹ، کافی ثبوت ہیں شریف فیملی کے حوالے سے. میں آپ کو کہتا ہوں اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو 5 سال ان کے پاس انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹس ہیں رحمان ملک صاحب کی، وہ بالکل دیتے رہے. ہمیں ان چیزوں سے کوئی بات نہیں. دوسری چیز جو بات کی نبیل گبول صاحب نے اسپیکر صاحب کے حوالے سے، دیکھیں اسپیکر صاحب بالکل ہاؤس کے اندر ایک آپ دیکھیں گے اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مگر اگر باہر وہ آتے ہیں اپنے حلقے میں آتے، ہمارے خلاف آئی، دیکھیں اگر حلقے میں آتے ہیں، سیاسی بندہ تو ہے نا،
ایک سیاسی بندہ ہے, اپنے حلقے میں آتا ہے, لوگ ان سے ملتے ہیں, وہ اگر وہاں پہ یہ باتیں کرے تو اس کو یہ اس طریقے سے پیش کرے. اس پہ میں ذرا جواب دیتی ہوں, لیکن رحمان ملک کی بات ذرا کمپلیٹ کریں. علی محمد صاحب, آپ کے خیال میں کیا رحمان ملک بغیر کسی مصلحت کے, بغیر کسی مفاہمت کے پیش ہوئے ہیں, اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہی احتساب چاہ رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے؟ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ڈاکٹر صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو جہلوں نے لے لیں شہر کی سرداریاں, مجھے میری ذات کا غار ہرا بخشا گیا. جب ابو جہلوں نے لے لیں شہر کی سرداریاں, مجھے میری ذات کا غار ہرا بخشا گیا. ہم کھڑے ہیں پاکستان میں احتساب کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پیپلز پارٹی میں کوئی اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا, نبیل صاحب موجود ہیں, گبول صاحب وہ بہتر اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. کوئی مجھے توقع نہیں ہے ان سے, کیونکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, میاں صاحب اور زرداری صاحب. اس سے آگے میں اپنا وقت ان پہ ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتا. میں اصل بات پہننا چاہتا ہوں, لیکن میں ایک بات یہاں پہ کروں, وہ ایک ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, آپ نے زرداری کا نام لیا, وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف اور عمران خان ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور اگر احتساب کا فیصلہ آ گیا تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا, پولیٹیکل بینیفٹ ملے گا, عوام کو فیصلہ کرے. پھر میں اتنا کہوں گا, ہاں عمران خان صاحب اور میاں صاحب ایک سکے کے 2 رخ ہیں, لیکن ڈیفرنٹ. ایک اصل ہے, دوسرا نقل ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا میں آپ کو کہوں گا. سکہ ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان, بالکل, لیکن ایک اس کو لوٹ رہا ہے, دوسرا اس سے احتساب مانگ رہا ہے. میں اپنی بات کی طرف مجھے آنے دیں, مجھے میری بات کی طرف آنے دیں. اس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے, اپنی ذات کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. علی محمد خان صاحب, مجھے میری بات کی طرف آنے دیں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, پچھلے 46 دنوں سے ہڑبونگ مچی ہے. ایک مچھلی بازار گرم ہے, کوئی دھمکی دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے صفحے دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے لوہے کے چنے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 007 کی مووی ہے, اور کوئی کہتا ہے قصائی کی دکان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوئے کھیل کے کھلاڑی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈوبتی کشتی کے مسافر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیروں کے سوداگر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اسی پاکستان کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جہاں پر حسین نواز کی اے سی کمرے میں لگی ہوئی تصویر پہ تو بڑی افسردگی طاری ہوتی ہے, لیکن جمشید دستی جو کسی کا حسین نواز ہے, جمشید دستی کے ساتھ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز پہ ایاز صادق صاحب آپ کو زندگی میں شرمندگی ہوگی نا, آپ میڈیا پہ بڑا وہ کریں. ہمیشہ میں نے ہال میں ایاز صادق صاحب کی بڑی ریسپیکٹ کی ہے, لیکن اس پہ میں نے سٹینڈ لیا, اور آج میں پھر آپ کے پروگرام کی وسعت سے کہتا ہوں, ایاز صادق صاحب آپ نے پورے ہاؤس کو مایوس کیا ہے. You are no more the custodian of the house, because the reason is you have failed to implement your production orders. Jamshed Dasti was the member and he is the member of your house, and you failed on the dictation of the government. آپ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے, صرف یہ وجہ تھی. گناہ پتہ ہے کیا جمشید دستی کا؟ کوئی پانی شانی کا نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ نے غلط بات کی کہ وہ سن منکت کو مسئلہ ہی نہیں تھا, مظفر گڑھ کا بیچارے کا پانی کا مسئلہ تھا. اتنا بڑا جرم نہیں تھا اس کا بیچارے کا. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے بھرے ایوان میں میاں صاحب کے خلاف گو نواز گو کے نعرے بلند کیے. یہ کرتے ہیں آپ. اور وہ آخری چیز اس سیگمنٹ میں, ہڑبونگ بچا, قصائی کی دکان, سب کچھ ہوا. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے جس پہ میڈیا فوکس نہیں کر رہا, اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے کمیشن کیوں بنا تھا, جی آئی ٹی کیوں بنی تھی؟ ان کو بلانے کا شوق تھا. کس چیز کی انویسٹیگیشن؟ پاناما. اور اس میں انہیں کیا دینا تھا؟ ثبوت. کس نے دینا تھا؟ دینے تھے میاں صاحب نے دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے تھے. ڈاکٹر میری بات سن کے آپ جواب دیجئے گا پلیز, تھینک یو. دیکھیں یہاں میرا نکتہ ہے, میاں صاحب باہر آ کے کہتے ہیں ہم نے سب کچھ سپریم کورٹ میں دے دیا, اور وہی یہیں دیا. تو پھر کیا دیا ادھر؟ یہ ہے کہ آپ نے کچھ نیا ثبوت نہیں دیا. سر مجھے ایک بات سے ون لائنر اس پہ جواب, کوئی منی ٹریل نہیں ہے. جس طرح ہمارے وسط عمر صاحب کہتے ہیں منی ٹریل نشتہ. بھائی علی محمد صاحب, ان کے اعتماد کی, یقین کی, ان کے امید کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کی ان باتوں کے باوجود ہی کہتے ہیں ہم یہ کیس ہار ہی نہیں سکتے, یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. ان کو کیا پتا کہ ہم نے جے آئی ٹی نے دیا نہیں دیا؟ یہ کیا صاحب نے خود وہ تو 3 گھنٹے لے کے جا رہے, کیا لے کے جا رہے؟ 3 گھنٹے اتنے ڈاکیومنٹس لے کے جا رہے, کیا لے کے جا رہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سب لے کے جا رہے ہیں ڈاکیومنٹس. رحمان ملک بھی لے کر گئے ہیں نا, تو ابھی پتہ چلے گا, مگر ہمارے پاس پروف ہے, ہم نے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں عتیق صاحب, کیا خیال ہے کہ پاناما کیس میں آپ کی رائے یا آپ کی بھی گواہی لینا چاہیے؟ چونکہ آپ نے یہ کہا نا کہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کے والد میاں شریف کے ساتھ کاروبار کیا ہے, آپ کا ان سے خصوصی تعلق بھی ہے. تو سر یہ جو پاناما کی منی ٹریل ہے, اس میں یہ سب کچھ یہ دادا کے اوپر جو ڈال دیا گیا ہے, یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے یہ تو جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کے مطابق تو سارا درست ہے.
اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے کتنا نہیں کرتی. یہاں جو بات ہو رہی تھی لیکن میرا نقطہ کلیئر کر دیں, چونکہ آپ نے یہ کہا کہ سیاست کے علاوہ آپ کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق بھی ہے. میں شوگر مل پہ جاتا تھا, میں میاں صاحب سے ملتا رہا ہوں. تو اس تعلق کی وجہ سے آپ کو میاں شریف اور جو قطری شہزادہ ہے اس کے معاملے کا پتہ تو ہوگا نا, یا اتنا تعلق نہیں تھا کہ ہر بات نہیں بتائی جا سکتی تھی؟ ہو گیا نا, تعلقات تو تھے, اس میں تو کوئی بات نہیں تھی, کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے. یہ کس نوعیت ساری دنیا کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے. آپ میاں شریف صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان بننے سے پہلے کے کاروباری ہیں وہ جناب, وہ کوئی مطلب ہے عام سے لوگ نہیں ہے, ورک شاپ کسی کی نہیں, کھیل کر بڑے نہیں ہوئے, کھیل کے پیسوں سے. اپنے بارے میں پھر دوسری طرف نہ جائیں, دیکھیں نہیں غلط کر ہو جائے گا. دیکھیں یہ بولیں گے پھر میں جب یہ کہوں گا کہ عمران خان کھیل کے پیسوں سے اور کھیل میں جوئے کے پیسے, سر نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, پھر آپ اپنی باری پہ بولیے نا, یہ غلط بات ہے. صاحب کہہ رہے ہیں سارا ریکارڈ منگا لیے پیش کریں گے. اگلا سنیے گا, اب آ جاتے ہیں. دیکھیں مجھ سے تو انہوں نے ایک آبزرویشن مانگی ہے جو کہ ایک نیوٹرل ہے, جو میں اپنی بات کر رہا ہوں. 2 کیسز چل رہے ہیں, دونوں میں کچھ چیزیں پروب کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں درکار ہیں, جو 14 سوال 1 بنائے. ایک ہی لائن میں کھڑا دیکھ رہے ہیں آپ, سامنے نظر آ رہا ہے, وجہ سنیے گا. جی بالکل بات ہو, جب کیس چلا جاتا ہے کورٹ میں تو پھر وہ جناب کورٹ کی اس کے بعد دسترس میں ہے, تو یہاں راشد خان ہے. دونوں باتیں ہیں نا. ابھی ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, ذرا جواب سنیے گا. جو عمران خان صاحب نے خود پروگراموں میں بھی کئی جگہ پہ کہا کہ جی ہمارے پاس جو ثبوت تھے ہم نے دے دیے ہیں, جو فیصلہ کرنا ہے آپ کرتے ہیں. یہی بات ہے. جب عمران خان صاحب کی اس جواب کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو کیا نواز شریف کے اس جواب کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کہ میں نے جے آئی ٹی میں آ کر کیا کہا, ہم نے جو ثبوت دینے تھے ہمارے پاس تھے ہم نے دے دیے. اب جے آئی ٹی جو سوال پوچھ رہی ہے, جے آئی ٹی کو اعتراض کس بات کا ہے؟ جے آئی ٹی کو اعتراض ہے کہ ہیٹ پہن کر چیف منسٹر صاحب کیوں آ گئے. جے آئی ٹی کو اعتراض اس بات کا ہے کہ انہوں نے سفید کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہوا تھا. ایسے تو کچھ نہیں سنا گیا, یہ آ رہا ہے سب جگہ بات ہے. جو بات ہو رہی ہے آپ سنیے. ہیٹ پہن کر آ گئے. جناب میں تو کہہ رہا ہوں ان کا کام کیا ہے, ذرا انہوں نے پروب کرنا ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. تو پھر کریں نا, پھر کیوں؟ ایگزیکٹلی یہی بات سمجھنی چاہیے. جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اب وہ پچھلے دروازے سے ذرا نکلنے والی بات نہ کریں. ایم پاکستان کے سینیٹر میاں عطیہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا سینٹ کا ٹکٹ ان کا نون کا پکا. اگلا تو بہت دور کی بات ہے بھائی, ابھی تو میں 4 سال اس طرح نہیں. جس اللہ کی ذات نے مجھے پہلے سینیٹر بنایا ہے نا, اگر میرے نصیب میں ہوگا تو بن جاؤں گا, اور نہیں بننا ہوگا کسی بھی پارٹی میں جا کے. یہ پارٹی کا بات ہی نہیں ہے, مجھے تو ایم کیو ایم کا بھی نہیں پتا تھا, مجھے تو سینیٹر بننے کا بھی نہیں پتا تھا. پاکستان کے سینیٹر میاں عطیہ کو کتنا یقین ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی اس مشکل سے نکل جائیں گے, چونکہ نبیل گبول ابھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ جے آئی ٹی کا فیصلہ کیا آئے گا اور وہ یہ فیصلے کو نہیں مانیں گے. دیکھیں یہ اس میں وقت آنے سے پہلے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کیا ہے. کیا سرائیاں دونوں طرف سے ہیں, دونوں پارٹیاں, ایک منٹ, دونوں پارٹیاں اپنی جگہ کیا کہہ رہی ہیں. تعلقات ہیں, آپ نے کاروبار کیا ہے اس وقت تک. میں کہتا ہوں میاں شریف صاحب اپنی ذات میں ایک بہت اچھے انسان تھے, ایک بہت اچھے کاروباری تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے میرے جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں. یہ کوئی, میں تو آن ایئر کہتا ہوں, اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے. نبیل کی بات میں کنفرم کروں, بات سمپل میں نبیل ایک مسئلہ ہے, منی ٹریل نہیں تھا. تو ان کے پاس کون سا 14 سوالوں کے جواب ہیں؟ ان کے پاس کون سا 14 سوالوں کے جواب ہیں؟ آج ایک اور کیس بھی چل رہا ہے, ایک سیکنڈ سے ٹھہریے, آج ایک اور کیس بھی چل رہا ہے انہی کا, جو فارن فنڈنگ والی ہے. فارن فنڈنگ والی ہے. اب جو بات کسی کے, اگر میں ان کے حق میں بات کروں تو پھر اگر میں حق کی بات, آج جو منی ٹریل والا کیس ہے کیا اس سے کوئی بات دوسری نکل سکتی ہے؟ اس میں انہوں نے کیا. گبول صاحب کو ایک چیز میں کلیئر کروں, ہمارے گریونسز بالکل ہوں گے جے آئی ٹی کے ساتھ, مگر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قابل. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرپشن کی بات دیکھیں, یہ بھی کیس کرپشن کا میاں صاحب کا نہیں ہے, عمران کا بھی کرپشن کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے پراپرٹی پرچیز کی,
जब हमसे ट्रेल और उसके एविडेंस मांगे जाते हैं वही इमरान खान से मांगे जाते हैं। इमरान खान कहता है कि मेरे पास नहीं है, अतीक के कहने तो उसकी तो बात, अगर वो असेंबली में कहता है, अगर वो असेंबली में कहता नहीं, इमरान खान असेंबली में कहता है इनका आज इमरान खान बड़ा तब बनेगा वो कहे कि मेरा केस भी JIT में भेजो, मुझे भी आप वहाँ पे क्लियर करो। पानी पे क्यों नहीं जो वो कहता है? आपने मुझे पहले बताना था, आपने 2 साथी बुलाए, मैं भी मुराद सईद को साथ ले आता। ये 2 बंदे, मैं एक जुल्म है। कपूर साहब अभी आपने मेरा साथ देना है, इधर 2 बंदे बैठे हैं। आपको नबील कपूर साहब, सर एक सेकंड, नबील कपूर साहब आपको यकीन कैसे है कि मियां साहब के ये JIT का फैसला जो है पता है मियां साहब को, और वो फैसला नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानते तो फिर क्या होगा सर? हाँ वही बात है, वही किया इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। ये सबको अब समझ आना चाहिए। देखिए अभी कुछ ना कुछ कानून मैं वो आपको फिर भी नजर नहीं आएगी जो इस वक्त सूरत हाल है आपकी। मैं 20 साल पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, मुझे पता है कि आर्टिकल 62, 63 वाजे है, जितना चाहे बचाने के लिए कोई नहीं बचा सकता है नवाज शरीफ को D सीट होने पे। उसके रीजन ये है कि मनी ट्रेल नहीं दे सका है वो। 45 दिन गुजर चुके, अभी तक मनी ट्रेल नहीं दिया है। आपने किस तरीके से ऑफशोर कंपनीज बनाए, लंदन के फ्लैट्स हैं, आप कहते हैं मेरे बच्चों के नाम पर। मुझे बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए हुसैन हसन नवाज का, कि 12 साल की उम्र में इन्होंने मिलियन पाउंड का जो है फ्लैट खरीदा है। कौन खरीद सकता है? ये सबको पता है। कोई मतलब कानून अंधा नहीं है हमारे मुल्क में, और अगर कानून अंधा नहीं है तो वाजे है ये बात, और ये चीज प्राइम मिनिस्टर को भी पता है। और जो ये कह रहे हैं ना डॉक्टर, तो ये यकीन है जिस पे आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी करना चाह रही हूँ कि मियां साहब जब JIT के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्होंने जो कहा कठपुतलियों की बात और वो खुफिया एजेंसी चलाने वाली फैक्ट्रियां, नबील कपूर साहब वो ये बातें करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि JIT के नाम पे साजिश हो रही है जो मुल्की इदारे कर रहे हैं? चूंकि सूरत हाल तो ये कि इदारे भी यहाँ पे एक दूसरे पे एतराजात और तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। देखें, इदारों की तो मैं आपको साफ बता दूं, इदारों को आपस में लड़ा दिया गया है। इदारे इस वक्त आपस में सब लड़ चुके हैं किसी के साथ। इदारे लड़ चुके हैं आपस में, और इदारों को, और मैं आज आपको बताऊं कि ये जो राव तहसीन का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ है डिसीजन या जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये डॉन लीग्स दोबारा उठेगा। डॉन लीग्स को फौज नहीं छोड़ेगी, ये आज मैं आपको बताऊं। डॉन लीग्स दोबारा उठेगा, क्योंकि डॉन लीग्स के वजह से ही सारे झगड़े हुए। सर एक बात, आपने कहा कि आप इदारों की तकसीम की बात कर रहे हैं ना, और आप ये भी कहते हैं कि ये जो तकसीम है, का मकसद क्या है? इस नबील भाई सवाल के साथ इस बात का वो कहते हैं प्लानिंग के साथ इदारों में तकसीम की गई है। नबील कपूर साहब, इस प्लानिंग का, इस तकसीम का क्या शरीफ फैमिली को कोई फायदा पहुंच सकता है? नहीं, शरीफ देखिए, फैमिली को तो पता है कि ये सियासत में उनका आखिरी टर्म है। ठीक है, उनको पता है सियासत में, अभी सियासत में नए चेहरे आएंगे। मैं फिलहाल जिस पार्टी में आप गए हो उसका आखिरी टर्म है। ठीक है यार, एक तो PML नून के मीरा को चुप करवाओ, वो हमेशा बच्चों की तरह बातें करता रहता है और किसी को बोलने नहीं देता। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि देखें बाद में क्या होगा, व्हाट आफ्टर। ये जो अर्थक्वेक आता है ना, आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो और खतरनाक होते हैं, वो बार बार आते रहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर बैठ के सर जोड़ के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए किसी भी जमात को। मतलब हमारी, मैं तो अपनी पार्टी को कहूंगा। आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इदारों को प्लानिंग के तहत तकसीम किया गया है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये जो इदारे हैं ये किस लिए बनाए गए हैं, ये किस लिए होते हैं, और आप लोग इनको किस काम में इस्तेमाल कर रहे हैं? पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हुकूमती इदारे अपनी हद में रहें, ना खुशगवार किसी हुक्म के लिए हमें मजबूर ना किया जाए, और अपोजिशन पार्टीज भी यही कह रही है। पारस, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, अगर इदारों के ऊपर हमारा इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस होता तो हमें पहले दिन कहते थे कि भाई जब तक JIT है आप चीफ एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहें। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन गलत है। ऐसी चीज नहीं है। अटॉर्नी जनरल को जो देखिए, ये जितने भी इदारे हैं, 22 नबील भाई भी मेरी तरह सीनियर हैं बहुत, 22 ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं, वो अपने तरीके से भी पाकिस्तान के हैं या शरीफ खानदान के इदारे रियासत के हैं, पाकिस्तान के मफाद को देखते हैं या शरीफ खानदान के इदारे पाकिस्तान के रियासत के हैं। हुकूमत का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करे। मगर दूसरी जो बात की कि डॉन लीग्स नहीं सोएगी और पीछे यही है, तो इसका मतलब ये कि जो लोग जो कहते हैं कि भाई इमरान खान के पीछे है या कौन सी ये ताकत है, क्या हो रहा है, नेक्सस बन रहे हैं, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता हूँ, इसका मतलब ऐसी बातें हैं फिर ये। ठीक है, वो अभी सब साथ ही आते हैं ना, क्योंकि वो सबकी बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद साहब, जो JIT है वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है। JIT इदारों पे एतराजात उठा रही है, इदारे JIT पे उठा रहे। क्या आपको ऐसा कोई खतरा आप महसूस करें कि इदारे आमने सामने खड़े हो जाएं, कोई इनमें तसादुम हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो ये कितना संगीन हो सकता है?
امیر شہر کی شاہی پلانت، بڑے دربار کی ایسی کی تیسی. یہ ملک شریفوں کے لیے نہیں ہے، یہ ملک عام پاکستانی کا ہے، عام پاکستانی کا ہے. سچی بات دل کو لگتی ہے عام پاکستانی کا ہے. اور ایک اور چیز بھی میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو میں کہہ رہا ہوں، میرے سینئر ہیں، کہ بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی، بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی، کہ جیت کر بھی یقینی ہے مات اندر سے. انشاءاللہ یہ اندھیروں کے مسافر روشنیوں کی طرف ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جائیں گے، ہاتھ سے پکڑ کے روشنیوں کی طرف لے کے جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے، پاکستان اندھیروں میں رہنے کے لیے نہیں بنا. ہم سب مڈل کلاسی ہیں، اسی میں ہماری بقا ہے میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، اسی میں ہمارے بچوں کی بقا ہے. اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. میاں صاحب نے اگر نہیں کیا نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کبھی بھی سزا نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ ظلم نہیں کرے گی، نہ وہ ہمارے ساتھ ہے نہ آپ کے ساتھ ہے، وہ انصاف کے ساتھ ہے اور ہم بھی انصاف کے ساتھ ہیں. لیکن سمپل سی بات ہے، میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمیں کہا تھا کہ سارے ذرائع موجود ہیں حضور، یہ ہیں وہ ذرائع. میں یہ توقع کرتا تھا کہ میاں صاحب پہلی دفعہ اس کیس میں سپریم کورٹ میں وہ نہیں گئے تھے، پہلی دفعہ وہ باہر نکلے تھے. جب وہ اس دن گئے تھے، جاتے اندر جے آئی ٹی پہ سلام کرتے اور ان کو کہتے جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع. ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے. باہر آئے کہتے ہیں ہمیں سارا سپریم کورٹ کو دیا تھا. تو اگر آپ نے سپریم کورٹ کو سارا کچھ دیا تھا تو ادھر آپ کیا ڈھونڈنے آئے ہیں؟ برڈن آف پروف تو آپ پہ ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لی ہے. وہ پپو نے پرچہ خالی دیا ہے، پپو کا پرچہ خالی ہے. خالی پرچے کا رزلٹ کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ FAIL فیل. پپو کو پتہ ہے کہ پرچہ خالی ہے، وہ رزلٹ سے بھاگ رہا ہے، رزلٹ سے بھاگ رہا ہے. بریک کے بعد ایک بات سے فور صاحب، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ دونوں جانب سے اعتراضات اور تحفظات کی صورت میں علی محمد خان صاحب یہ جو ماحول ہے، کیا اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ممکن ہو سکے گا اور JIT 60 ڈیز میں کوئی حتمی فیصلے تک پہنچ جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے obstruction to justice کی ہے میاں نواز شریف نے. اور وہ بات جو عمران خان نے کہا تھا اور ہم اپوزیشن کی جماعتوں نے سب نے کہا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا، میاں صاحب نے خود یہ گیلانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دو اگر آپ کلیئر ہو جائیں. مجھے آپ سے ایک سوال ہے، بی اے نیوٹرل آربیٹر. میاں صاحب نے تو نون لیگ سے پیار محبت کی زیادہ ہی بڑھا دی ہے. آپ سے نیوٹرل آربیٹر کے طور پہ سوال ہے. دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس کو نہیں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، یا تو خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، یہ دانیال عزیز، طلال چودھری صاحب، یہ سارے کے سارے، نہال ہاشمی، یا تو ان پہ میاں صاحب کا کنٹرول نہیں ہے یا ان کی زبان بولتے ہیں، جذباتی ہیں. وہ کہتے ہیں کارکن جذباتی، کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں. میاں صاحب کو یہ پرانا طریقہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا. بسط احترام میاں صاحب معصوم بنتے ہیں اور یہ بندے چھوڑے ہیں. بریک لے لوں، عمران خان کے جو فرنٹ مین ہیں ان کو اجازت ہے وہ جو مرضی بولیں. عمران خان یاد آ گئے، بات میاں صاحب کے خلاف بھی کر دیں. یہ بات میاں صاحب کے خلاف نہیں ہے. عمران خان کے بزنس پارٹنر نہیں ہیں، اپنے بندے آگے نہیں چھوڑے. یہ میرے بھائی جیسے میاں صاحب مرضی سے وہ جذبات میں شامل ہو جائیں یار. آج میں کہتا ہوں کر ہی دے گا کام. میں کہتا ہوں کر ہی دے گا کام. ڈاکٹر صاحب آپ کی سینٹرشپ کو آگے سے خطرہ ہے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، جواب بھی دے دیں. اور عمران خان نے ایک بڑا سمپل سا فارمولا پیش کیا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں جب تک انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، استعفیٰ دے دیں اور جب سرخرو ہو جائیں واپس آ جائیں. بتائیں اس میں خرابی کیا ہے؟ ادارے اس نہج پر پہنچ گئے، کیا پہنچتے ہیں؟ ایسا ہوتا جو خواہش ظاہر کی ہے وہ آج کی نہیں ہے، وہ 2013 سے اس سے بھی پہلے کی ہے کہ یہ ہٹ جائیں اور پھر آ جائیں واپس. خیر یہ باتیں استعفیٰ آ جائیں والی بات نہیں ہے، وہ ایک ہی بات ہے، استعفیٰ دے دیں. سرخرو تو بات کی بات ہے نا، تب تک تو کیا پتا ٹینیور بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، ٹینیور بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. سرخرو ہو جائیں. بات یہ ہے کہ کسی خواہشات کی بنیاد پر کوئی جو ہے وہ استعفے لیتا ہے، استعفے دے دے گا. مطالبہ ہے ان کا، مطالبہ کر سکتے ہیں. دو ہی تو چیزیں ہیں ان کے پاس، ایک الزام در الزام اور دوسرا مطالبے. بہرحال ابھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ جی جو بھی آوازیں ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی طرف، چاہے وہ طلال بولے یا کوئی اور بولے، ان کا جو بھی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو عمران خان کے صاحب کے فرنٹ مین بولتے ہیں، وہ ایک نہیں ہے کرائے کے وکیل، کیا نام ہے ان کا؟
چودھری کا کیا اب چودھری بھی بن گئے ہیں وہ فواد ہاں وہ کرائے کے وکیل ہیں سو ان کا نہیں یہ مجھے انہوں نے خود کہا ہے اس لیے بول رہا ہوں سامنے بھی بولوں گا آپ ہی کے پروگرام میں مجھے ڈر کس بات کا ہے کہ بھائی میرا تو خیر کیونکہ شریف خاندان سے ہے اور ان کے یہ نواز شریف والی بات نہیں کر رہا ہوں اصل میں جو شریف لوگ ہیں تو وہ ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے عزت دار لوگوں سے ہے ان کے ساتھ اور بھی دوسرے ہیں مل گئے ہیں وہ کیا ہیں وہ جس طرح کے ہیں اب ان کو سمجھ میں آئے گی آگے آج جو حرکت کیا مجھے ڈر کیا ہے کسی وقت میں بھی الزام لگانا اپنی جگہ پہ خواہش ظاہر کرنا اپنی جگہ پہ بات اونچی آواز میں کرنا کوئی بات اب یہ گریبانوں تک آئیں گے اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا آ چکے ہیں سبھی آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے دیکھیں لیکن جو وہ کر رہے ہیں آج جس طریقے سے کیا پہلے کسی نے نہیں کیا گبول صاحب ذرا بتا بھی دیں اور سر آپ کے خیال میں میاں صاحب نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا وہ ابھی مشکل میں یا استعفیٰ دینے کے بعد مشکل میں آ جاتے کیونکہ اب تو جے آئی ٹی کے بھی 2 ہی ہفتے رہ گئے دیکھیں ان کو ان کے استعفے سے ان کو پتا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں اگر وہ استعفیٰ دیتے تو ان کی عزت بچ جاتی اب انہوں نے سیٹ اپنی بچائی ہے عزت کی جگہ اب کیا ہے کہ اب جب کورٹ اس کو نکال دے گی تو وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد مظلوم ہو کے عوام کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے جی ہمارے ساتھ جو ہے جو انہوں نے کہا جو فیکٹریاں چل رہی ہیں اور تو یہ مظلومیت کام کرے گی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ مظلومیت دکھے گی ہاں دیکھیں عوام بیوقوف نہیں ہے اصل میں کیا ہے کہ نواز شریف جتنا بولے شکل بناتے ہیں اور جو ہے ان کی بولے شکل وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام بھی اسی طرح بولے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام اس چیز پہ آئیں گے دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹسمین بھی جائے گا بولر بھی جائے گا تیسرا جو بچے گا وہ ایک نیا فیس ابھر کر سامنے آئے گا ٹھیک ہے وہ کون ہو سکتا ہے لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے تیسرا بھی جائے گا کوئی اور وہ تو بالکل ہی غائب ہو جائے گا نظر ہی نہیں آئے گا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے ینگ فیس ایک تیسرا سامنے آئے گا آپ دیکھیں گے میں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا بعد میں کسی شو میں بات کریں گے اچھا سر لیکن میں اب تھوڑا سا اس سے آگے بڑھنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے تیسرے آنے کی بات کر دی ہے میاں عتیق سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کون سے سن میں تم اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ پارٹنر تھے مجھے تو اتنا پتا ہے آپ کو مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کا شالیمار ہوٹل ہے تو وہاں آنا جانا شریف برادران کا ہوگا آپ کو پورا نہیں پتا ہے بھائی میں اتفاق شگر پر معلوم کر لیا کرے سردار آدمی ہے نا آپ کے سردار انڈا دے بچہ دے دونوں اکٹھے دے دے کچھ بھی دے دے سردار ہوتا ہے تو سردار میرے آپ کے لیے عرض ہے 1990-91 میں ان کی شوگر مل پر جاتا تھا وہاں پر میرے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ میں ان کے اپنی فیکٹری کے لیے کاروبار بھی ہوتا تھا شوگر مل میں بھارتی لوگ کام کرتے ہیں اچھا سر ذرا تھوڑا سا آگے ٹائم کام ہے تھوڑا سا آگے سر پلیز ذرا ایشو پہ آ جائیں نبی گبول صاحب ایک دوسرا ایشو جس کی طرف میں آنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عید کے بعد کچھ بڑے سیاسی نام آپ کی پارٹی میں آنے والے ہیں تو عید کے بعد کی تو بعد میں دیکھی جائے گی نا عید سے پہلے جو آپ کے بڑے سیاسی نام پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے چونکہ خبریں کچھ جا چکے ہیں اور کچھ جانے کے لیے پر تول رہے ہیں میں دیکھیں کچھ باتیں جو مجھے پارٹی نے بھی منع کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ نہیں کریں عوام کے سامنے تو سچ بولنا چاہیے رمضان میں تو سچ کہہ دینا چاہیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو پاناما ڈیسیشن کے بعد آپ بڑے بڑے نام دیکھیں گے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے بڑے بڑے نام آئیں گے آ چکے ہیں میں خود ملا ان سے میٹنگ ہو گئی ہے صرف انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاناما ڈیسیشن کے انتظار کے بعد جو اعلان کریں اچھا سر ایک بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ پنجاب میں آپ جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ظاہر بڑے نام تو آپ کو چاہیے ہوں گے لیکن جو گئے ہیں ان سے پوچھا کہ وہ مایوس کیوں ہیں وہ پیپلز پارٹی کا مستقبل بہتر کیوں نہیں دیکھ رہے وہ پارٹی میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں سب کچھ سیٹ ہے ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ پارس یہ وہ لوگ ہیں جو آگے کی نہیں دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب عمران خان پاناما کیس آ جائے گا خلاف اس کے نواز شریف کے اور عمران خان جو ہے ذرا ان لوگوں سے وجہ پوچھیں گبول صاحب وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے جانے کی سب سے بڑی وجہ آصف علی زرداری ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ بلاول کو بار بار لانچ کر رہے ہیں لیکن ڈومینیٹ زرداری صاحب ہی کرتے نظر آ رہے ہیں ان جانے والوں سے بات تو کریں پوچھے تو صحیح دیکھیں جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ سارے فیڈرل منسٹر رہے ہیں زرداری صاحب کے جو نظر گوندل ہو گیا یا فردوس عاشق ہو گئی یہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں میں لیاری کا ایم این اے تھا میں صرف سٹیٹ منسٹر تھا اور میں اس پہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا گھر پہ ان کو تو اتنی بڑی بڑی منسٹریاں ملی تھی اور پھر یہ جو نظر گوندل ہے جس کا بھائی نیب کے اندر کرپشن کے کیس چل رہے ہیں
کرپشن اور کیس چل رہا ہے فردوس عاشق کے اوپر 12 میت بسوں کے کیس نیب نے انکوائری کی ہے. مجھے بتائیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سرف ایکسل ہے جو داغ مٹا دیتا ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. عمران خان نے اب یہ سلوگن اپنا لیا. پہلے تو یہ علی محمد سے اس کا جواب لیتے ہیں. سر آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, لیکن ایک سیکنڈ اس سے پہلے بار بار بات ہوئی ہے کہ پینما کے ڈیسیشن کا ویٹ کر رہے ہیں, ورنہ لوگ آپ کے یہاں بھی تیار ہیں, سامان باندھ لیا ہے, فیصلہ خلاف آیا, سفر پی ٹی آئی کی طرف شروع. پارس خواہشیں جو ہے نا وہ کتنی بھی ان کی ہو, ایسے خواہشیں پوری نہیں ہوتی. خواہشیں پوری تب ہوں گی جب عوام ان کو ووٹ دے گا. جو بھی فیصلہ آتا ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, 2018 تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہے گی, اور 2018 کے بعد بھی آج بھی عوام کا انویسٹرز کا, بزنس کمیونٹی کا, انڈسٹریلسٹ کا, سب کا جو ہے نا سارا توجہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. مجھے یہ بتاؤ, نیا پاکستان کی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو آزما لیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فیڈرل منسٹر ایکس فیڈرل منسٹر جا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے نیا پاکستان بنانے کی بہت بڑی دعوائیں کی کے پی کے اندر. کیا اس نے حال کیا؟ اس نے تو ایون پاکستان کو پیچھے جو وہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کے پی کے کو آگے نہیں بڑھنے دیا, مگر بار بار فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسٹرب کر کے پاکستان کی جو تکلیف تھی اس کو سفر کرنا کیا. ایک بات ذرا مجھے بتا دیں سر, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ ابھی بھی بڑی مضبوط ہے. یہ جو جانے والے ہیں پیپلز پارٹی سے, ان کا پہلا انتخاب پی ٹی آئی کیوں ہے, پی ایم ایل این کیوں نہیں ہے, جب آپ اتنے مضبوط ہیں, آپ کے ساتھ عوام کی اتنی سپورٹ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو بندہ جا رہا ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کے پہلے ہی ایم این اے الیکٹڈ ہے, اور جو بہت اچھی اس وقت جو بھی تھی, جو پہلے ہی ہمارے پی ایم ایل این کی سیٹ ہے, تو پی ایم ایل این کے سٹنگ ایم این اے کی جگہ پہ کیا ہم فردوس عاشق ایوان کو وہاں پہ ہمارا ایم این اے چھوڑ کے ہم اس کو لے لیں؟ وہ آ رہی ہیں کہ نہیں اپنے لینے کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پارس دیکھو, میں آپ کو پتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا, میری عادت ہے, ہمیشہ سچ کہنے والا ہوں. لوگ پیپلز پارٹی کا ہر بندے کی پنجاب کے اندر پہلی پرائرٹی پی ایم ایل این ہے, مگر پی ایم ایل این کے پاس اسی حلقے میں اگر وہاں پہ ایم این اے پہلے ہی بیٹھا ہوگا, ایم پی پہلے ہی بیٹھا ہوگا, تو ہم کہاں سے اس کو اکوموڈیٹ کریں؟ ہاں یہ عمران خان تو لے کے آ رہا ہے, ابھی وہاں اس کے ساتھ بھی پرابلم ہوگا. جیسے آج امتیاز شیخ کے ساتھ وہاں پہ سندھ میں پرابلم ہو رہا ہے کہ بھائی اب وہاں پہ 5 لوگ لڑ کے بیٹھے ہیں کہ دوبارہ ٹکٹ. خان صاحب کہتے ہیں پارٹی میں لوگ آگئے ہیں, ٹکٹ دینا نہ دینا وہ میرا فیصلہ ہوگا, ہم فیصلہ کریں گے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹکٹ بھی دیں. ہر بندے سے, کسی سے شامل قریشی کی, کسی سے جہانگیر ترین کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے. اور یہ جو لڑائیاں بنیں گی یہ ابھی سیاست کا سے نہیں آتا ہے, اور یہ پولیٹکس کے اندر بہت بڑی وین چاہیے. یہ کہتے ہیں, میں سچی بات کرتا ہوں نا, چھوٹا سا سوال ہے, منی ٹریل کدھر ہے؟ میں پوچھتا ہوں منی ٹریل عمران خان کا کدھر ہے؟ اگر آپ مجھے سوال کر دیا, میں آگے ابھی اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں. اب ذرا ہم نے میاں علی محمد صاحب سے بھی تو جواب لینا ہے نا. علی محمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا کرائیٹیریا کیا ہے سر؟ کیا معیار ہے آپ لوگوں کا؟ وہ لوگ جو 5 سال کرپشن کے لیبل کے ساتھ رہے, بلکہ کچھ پہ تو خود کرپشن کے چارجز بھی ہیں سر, تو کیا ان کی جگہ پاکستان تحریک انصاف میں ہونا چاہیے سر؟ کیا عمران خان ان کی سیٹس پہ وزیر اعظم بنیں گے؟ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے. ہم نے ثابت کیا ہے پختونخوا میں انہی جماعتوں کے لوگوں کو لے کے وہاں ہم نے حکومت کی ہے. کوئی بڑے کرپشن کا سکیم نہیں نکل سکا. کوئی کرپٹ آدمی اگر آتا ہے تحریک انصاف میں کسی کرپٹ آدمی کے حق میں نہیں ہوں. لوہے سے لوہا کاٹیں گے, یہ میں سمجھوں آپ کی بات سے. بڑی جماعت ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے. تبدیلی کہاں ہے؟ کہاں ہے تبدیلی سر جو آپ لانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب عمران خان وزیر اعظم ابھی جو ہو رہا ہے. اچھا ایک سیکنڈ سر, علی محمد صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں, اور ایمانداری سے دیجیے گا, چونکہ آپ سب کو کہتے ہیں نا کہ ایمانداری سے جواب دو. آپ کی پارٹی میں جو لوگ آ رہے ہیں, کیا آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے سوال خان صاحب سے بھی کیا تھا. سر آپ کے اندر جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, وہ ان لوگوں کے آنے سے غیر مطمئن ہیں. مجھے بتائیے, آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, ورکر ہے, آپ اسے کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ منی ٹریل کا جواب دیں. میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی سٹرینتھ جو ہے اس کا نظریہ ہے, عمران خان کا کیریکٹر ہے کہ انہوں نے 30-40 سال پاکستان کی خدمت کی ہے, 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے الحمدللہ. اور جہاں تک ان جیسے لوگوں کا تعلق ہے, ان کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے بالکل آخری وقت آ چکا ہے, اور ان کے مفادات چونکہ میاں صاحب سے ان کے جڑے ہوئے ہیں,
چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صاحب کا جانا ہے اور ہم سب کا بٹا بیٹھ جانا ہے، تو جتنا اسٹیٹس کو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ ذہنی طور پہ جڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی گوندل ہے، جو بھی ہے، کوئی کرپشن کی ہے تو پکڑے جا کے اس کو. سر آپ یہ ٹاک شو میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی جانتے ہیں نا، آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ہاں یا نہ؟ اگلا میں کسی کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا. تو پھر آپ کی پارٹی میں کرپٹ آدمی کیسے آ گیا؟ پارٹی میں اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے جا کے اس کو پکڑے گردن سے. سر پارٹی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی پہ چارجز ہے، وہ آدمی پی ٹی آئی میں کیسے آپ لوگ نیا پاکستان بنائیں گے یا روایتی پاکستان بنائیں گے؟ تحریک انصاف میں کسی کرپٹ آدمی کی کوئی جگہ نہیں. اگر کوئی کرپٹ آدمی آیا ہے جا کے اس کو پکڑیں. یہ آپ ایمانداری سے باتیں کر رہے ہیں سر؟ پکڑے ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف میں کرپٹ آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے. سر مجھے یہ بتا چاہے مجھے اس پہ پارٹی سے نکلنا بھی پڑے، تحریک انصاف میں پارٹی کی کوئی کرپٹ آدمی سے نہیں آ سکتا. لیکن آپ کی پارٹی میں لوگ ہیں، لیکن سوال اس سے آ رہے ہیں، ہمیشہ یہ بات یہ بات کرتے ہیں جہانگیر ترین نے کرپشن کی، علیم خان نے کرپشن کی، جا کے پکڑے گا کرپٹ ہیں. اگر کرپٹ نہیں تو پھر آپ کو الزام کا پھر کوئی حق نہیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ روایتی پاکستان بنائیں گے یا نیا پاکستان بنائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں نیا پاکستان بنے گا. مراد سعید شہریار افریدی صاحب جیسے لوگ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ. اور بڑی جماعت ہے، اس میں بہت سے لوگ آئیں گے، بڑی جماعت ہے، اس میں بہت سے لوگ آئیں گے. میٹر یہ کرتا ہے کہ اوپر کون ہے. اوپر عمران خان ہے انشاءاللہ، اور پارٹی کی کمان آپ کے نظریاتی لوگوں کے اور ان کے سوالات سے لگ یہ رہا ہے کہ امید ہار چکے ہیں. ان سے تو کوئی امید نہیں ہے، ساری امید عمران خان اور تحریک انصاف سے. پتہ ہے جو لوگ آ رہے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہوئے ان کو تاثر یہ مل رہا ہے جیسے عمران خان اپنے مشن سے ہٹ گئے ہیں، تبدیل ہو رہا ہے ان کا مشن، کہ وہ ایسے لوگوں کو لے رہے ہیں ایسے وزیر اعظم بننے کے لیے. ویسے خان صاحب کہتے ہیں 21 سال سے انتظار کر رہا ہوں. ویسے ایک سوال ہے، جو آ رہے ہیں کہ وہ بدل تو نہیں گئے؟ ہو سکتا ہے ان کا اندر بدل گیا. آج جتنی سیٹس کے پی کے میں اس کی نا، جتنی سیٹس کے پی کے میں اگر ان کو ٹائم دے آپ دونوں ساتھ آپس میں تو نہ لڑیں نا، آپ تو دونوں ایک ہی گروپ کے ہیں. میرا نوٹ کرو، جتنی سیٹ آپ دونوں تو ایک ہی گروپ کے ہیں. پی ٹی آئی کی اگر اتنی سیٹ 2018 میں ہو نا، اچھا ایک ہی بات ہے، آپ دونوں کا بات کرنا، اب ان کو ٹائم دے دیتے ہیں. اچھا یہ عتیق صاحب، ابھی تک تو آپ پی ایس پی کی ڈرائی کلیننگ پہ بڑا شکوہ کر رہے تھے نا، اب ایک اور نئی انصاف ڈرائی کلیننگ فیکٹری کھل گئی ہے، جو انہوں نے ابھی بات کی کہ آپ یقین کرنے کو تیار ہیں کہ اس فیکٹری میں ڈرائی کلین ہونے کے بعد لوگ بدل گئے ہوں گے جو آئے ہیں؟ یہ تو فیڈرل لیول کی ہے نا، یہ ذرا بڑی بہت بڑی قسم کی ڈرائی کلین ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی انٹرویو کیا اور آج کل کافی چل رہا ہے، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے. دیکھیے مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جب ان کے گروپ میں نیا پاکستان بنانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک تو خیر وہ نیا پاکستان کسی راستے پر بھی نہیں آیا ان کا، لیکن یہ ضرور ہے بھائی، مجھ سے کوئی چیز بولنی بھی نہیں ہے، میں خود اچھا آپ مجھے بولنے دیجیے. پولیس زندگی میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کے مشن کو دوسری طرف لے کے چلیں گے. اور دوسرا آخری بات، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا مجھے الیکٹیبلز چاہیے. کس لیے؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، پاکستان بیچ بھی سکتے ہیں. چلے آپ اس لیے سب تک جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹ لوگوں کا ناطقہ بند کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے انہیں اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے، انہیں اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے. اور جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کی جگہ بھی اڈیالہ جیل میں. کیا پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا یہاں اسٹیٹس کو نہیں ہے؟ کیا پاکستان کو بیچا نہیں گیا؟ کیا پاناما لیکس میں حلال کے پیسے، بینک میں حلال کے پیسے، جن کو تباہ نہیں ہوا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوا جو اور لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. انہی لوگوں کو ساتھ لے پیسے آتے ہیں وہ بھی سپورٹر ہیں. جو پاناما کے ڈاکوؤں کے سپورٹر ہیں وہ ان سے کم نہیں ہے، وہ بھی ان کی طرح جو ہے انہی کی طرح جیلوں کے مستحق. پی ٹی آئی کے اندر فارن فنڈنگ کے پیسے بھی یہی سوال آپ سے پی ٹی آئی سے لوگ کر رہے ہیں سر. یہی جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ جو لوگ آئے ہیں ان کو کیا ڈیفینڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ میں آ کے کرپشن کرے گا گردن سے پکڑ کے اس کو جس نے پہلے کی بھی وہ کیا بلی چلی حج کو، ہم اس کا حج کیسے مان لیں گے؟ سارے بھاگ ہیں سر. آنا ضرورت ہے پی ٹی آئی میں لوگوں کی، آنا ضرورت ہے یا تبدیلی کی خواہش کو لے کے آ رہے ہیں؟ یہ جو آ رہے ہیں یہ ضرورت ان کی اپنی ہے، ووٹ ڈلوانے ہیں اس لیے کیونکہ کسی نے کہہ دیا ہے، ان کو سمجھا دیا ہے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو الیکٹیبلز لوگ ہیں، وہ آ کر ووٹ دیں گے، جب ووٹ دیں گے تبھی وزیر اعظم باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی کر رہی ہیں. تو فرق کیا ہوگا؟ پھر اپنے آپ کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ کس کو الو کریں؟ چلے ون لائنر میں فرق بتا دیں پھر میں کلوزنگ کرتا ہوں. فرق بتا فرق دیکھیں. وہ فارن فنڈنگ کا حساب کون دے گا؟ فارن فنڈنگ کا حساب کون دے گا؟ ایک طرف پاناما کا مافیا ڈاؤن ہے اور ایک طرف مرد بحران عمران خان. بہت شکریہ.
جواب کون دے گا؟ نبیل کپور صاحب، میاں سینیٹر میاں عتیق، جس نے ہمیشہ پاکستان کو عزت کما کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کی عزت اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد